स्काई लैब में शकूरे की दिलचस्पी से मेरे जहन में एक ही अंदेशा था कि क्या वो अमूमी हालत में ज़हनी तौर पर तंदुरुस्त है। स्काई लैब गिरने की बातें हर जगह हो रही थी। ज़मीन पर खुश्की के मुकाबले में पानी कहीं ज़्यादा है। मैंने सोचा, इम्कान तो यही है कि स्काई लैब किसी समंदर में गिरेगी, बहरुल काहिल या बहरे ओकियानूस में। मुमकिन है कि कुतबैन की बर्फ़ पर गिरे, लेकिन अगर वो किसी मुल्क की आबादियों पर गिरी तो खासा जानी और माली नुकसान होगा। शकूरे के दीवानेपन का बाइस तो मैं जान ही चुका था, तस्दीक होना बाकी थी। मेरे सामने दो ही रास्ते थे, या तो उसे इस पागलपन से निकालने की कोशिश करूं या उसके दीवानेपन का साथ दूं। मुझे अब सिर्फ तस्दीक की ज़रूरत थी। 11 जुलाई की सुबह खबरों में बताया गया कि स्काई लैब 11 या 12 जुलाई की दरमियानी रात ही ज़मीन पे गिरेगी। सपहर को मैं शकूरे के पास गया। जुलाई की सपहर जिस तपिश को फैलाती है, वो शाम तक बदन को पसीने में भिगोए रखती है। मुझे देखकर शकूरे की नींव आंखें चमकी। पसीने से उसका कुर्ता उसके सीने और पेट पर चिपका हुआ था। वो दुकान से बाहर आया और मेरा हाथ पकड़कर अंदर ले गया। जो बात मैं तुझसे करने लगा हूँ, उसने एक मूड़ा खींचकर मुझे बैठने का इशारा किया। उसे मजाक न समझना। वो चौकी पर बैठ गया और दुकान से बाहर देखने लगा। उसके चेहरे पर तजस्सुस नुमायां था। वो कुछ देर दुकान से बाहर देखता रहा, फिर उसने मेरी तरफ खुली आंखों से देखा। स्काई लैब किस चीज़ की बनी होती है? उसने सवाल किया। क्या स्काई लैब? मैंने भी पूछा। हाँ, स्काई लैब किस चीज़ की बनी होती है? शकूरे के चेहरे पर सवालिया निशान था। मुझे नहीं मालूम, मैंने कहा। शायद एल्यूमिनियम की हो, या शायद एस्बेस्टॉस की, या शायद क्रिस्टल से ढके स्टेनलेस स्टील की। अंदर से तो फाइबर ग्लास ही की होगी। शकूरे के चेहरे पर गुस्सा सा उभरा। मुझ पर अपने पढ़े लिखे होने का रोब न डाला कर, उसने गुस्से से कहा। मुझे अपनी हिमाकत का एहसास हुआ कि मैं किसके सामने क्या साराई कर रहा हूँ। सीधी तरह बता, स्काई लैब किस चीज़ की बनी होगी? शकूरे का लहजा धीमा हो गया। लोहे की होगी या नहीं? हाँ, लोहे ही की होगी, मैंने कहा, और शकूरे के चेहरे पर खुशी सी दौड़ गई। उसने फिर बाहर देखा, कुछ देर खामोश रहा, फिर आगे की सिमत झुककर उसने चेहरा मेरी तरफ उठाया। कशफ हुआ है मुझे, उसने राजदाराना अंदाज में कहा। जानते हो कशफ क्या होता है? सुबह जागने से पहले जो ख्वाब आए वो कशफ होता है। बिल्कुल सच्चा ख्वाब। आज सुबह ख्वाब में पीर मुराद शाह आए थे। पीर जी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा, तेरे सब दुख दूर होने वाले हैं। स्काई लैब खोड़ की बन्नी में गिरेगी। उधर? शकूरे ने जनूब मगरिब की सिमत इशारा किया। शकूरे के दीवानेपन के बायस से मुताल्लिक मेरा अंदाज़ा गलत ना था। तस्दीक हो गई। अब मेरी आंखें भिज सी गई। शकूरे, मैंने आहिस्ता से कहा, उधर तो बंगलों में, सर्वेंट क्वार्टर्स में, पुलिस स्टेशन और कंपनी के दफातर हैं। कई लोग होंगे बंगलों और सर्वेंट क्वार्टर्स में। कई लोग बाल बच्चों के साथ रह रहे हैं। पुलिस स्टेशन में रात की ड्यूटी देने वाले सिपाही भी होंगे। दफातर में शिफ्ट के चौकीदार भी होंगे। उन्हें कुछ नहीं होगा, शकूरे ने कहा। स्काई लैब बन्नी में गिरेगी, और पीर जी ने कहा है कि वो मेरी मिल्कियत होगी। शकूरे के होंठों पर मुस्कुराहट थी, आंखों में खुशी की चमक। जनूब मगरिब की जानिब बंगलों की कतार में दूसरे बंगले से मेरी बचपन की यादें जुड़ी हुई हैं। मुद्दतों पहले मैं वहाँ वालिद साहब, वालिदा और भाई बहनों के साथ रहता था। बंगलों के पीछे सर्वेंट क्वार्टर्स हैं, और सर्वेंट क्वार्टर से 20 कदम आगे पहाड़ी की ढलवान नज़र आती है। पहाड़ी के पीछे जौहड़ है, जिसे मुकामी ज़बान में बन्नी कहा जाता है। जौहड़ की 3 तरफें 3 पहाड़ियों से घिरी हुई हैं, और मशरिक़ की जानिब बन्नी का किनारा खुला है। इस खुले किनारे के आगे उजाड़ मैदान है जो झाड़ियों से अटा हुआ है।
برساتی جوہر کی مغربی سمت میں درمیانی پہاڑی میں ایک دراڑ سی ہے۔ یہ دراڑ دراصل پہاڑی کے پیچھے ایک برساتی نالے کا دہانہ ہے۔ برسات کے دنوں میں اس دراڑ سے گدلا پانی جوہر میں جھرنے کی طرح گرتا ہے اور جوہر کو بھرتا رہتا ہے۔ جوہر 10-12 فٹ گہرا ہے۔ زیادہ بارش کے دنوں میں جوہر کا پانی مشرقی کنارے سے بہہ نکلتا ہے، لیکن وہ کالونی کے کوارٹروں تک کبھی بھی نہیں پہنچتا۔ کوارٹر قطرے بلندی پر ہیں۔ پانی جوہر سے کوارٹروں تک اجاڑ حصے میں پھیل جاتا ہے۔ مونسون کی بارشوں سے بھی جیٹ اساڑ کی جھلسی ہوئی مٹی کی پیاس نہیں بجھتی اور وہ جوہر کے کنارے سے بہہ کر آنے والے پانی کے گھونٹ بھرنا شروع کر دیتی ہے۔ جھاڑیوں بھرا اجاڑ میدان بازار کے احاطے سے پہلے پرائمری اسکول کے سامنے کھوڑ گاؤں کی طرف جانے والی سڑک تک پھیلا ہوا ہے اور جنوب کی سمت اس ریتلے میدان تک چلا جاتا ہے جہاں اسکول کے لڑکے سانڈے پھانسا کرتے تھے۔ ساون بھادوں میں اجاڑ میدان کی جھاڑیاں سرسبز ہو جاتی ہیں اور ان کے نیچے لمبی لمبی گہرے سبز رنگ کی گھاس اگاتی ہے۔ یہی وہ موسم ہے جب اس اجاڑ میدان کی جھاڑیوں اور لمبی لمبی گھاس میں دھنی کے کلیجی رنگ کے کوبرے اپنی سلطنت قائم کر لیتے ہیں۔ برساتی جوہر سے تارکول کی پکی سڑک تک بیل اور گدھے گاڑیوں کے لیے 10-12 فٹ چوڑا کچا راستہ ہے جو ترچھا ہو کر جوہر سے سڑک تک چلا جاتا ہے۔ برسات کے دنوں میں سورج ڈوبنے کے بعد کوئی شخص بھی اس کچے راستے پر آنے کی جرات نہیں کرتا۔ رات کے وقت کوبرے رینگتے ہوئے تارکول کی سڑک پر بھی پہنچ جاتے ہیں۔ وہاں بھی مارگزیدگی کے واقعات رونما ہو چکے ہیں۔ کمپنی کا ایک چوکیدار اور پولیس کا ایک سپاہی تارکول کی سڑک پر کوبرے کا شکار ہو چکے ہیں۔ گرمیوں میں جوہر کا پانی سوکھ کر 3-4 فٹ ہی رہ جاتا ہے۔ جوہر ایک پیالے کی صورت اختیار کر لیتا ہے اور کناروں پر کیچڑ کی تہیں سوکھ کر پھٹ کر آڑی ترچھی لکیریں سے بنا دیتی ہیں۔ تو چاہتا کیا ہے شکورے؟ میں نے پوچھا۔ اسکیلیب کیا آج رات ہی گرے گی؟ شکورے نے بھی سوال کیا۔ خبر تو یہی ہے، میں نے جواب دیا۔ دیکھ، میں اکیلا بندہ ہوں، شکورے نے لجاجت سے کہا۔ مدد کی ضرورت ہے مجھے، اور یہ مدد تو ہی مجھے دے سکتا ہے۔ شکورے کی اس بات پر میں گھبرا گیا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں وحشت زدہ چمک تھی۔ کیا تو رات بنی پر رہنا چاہتا ہے؟ میں نے اس کے ارادے کا اندازہ لگاتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، پر صرف تیرے ساتھ، شکورے نے کہا۔ مجھے کسی اور پر بھروسہ نہیں۔ لالچ بہت ہی بری شے ہوتی ہے۔ کسی اور کو لے گیا اور اس کی نیت خراب ہو گئی تو مجھے قتل کر کے اسکیلیب پر قبضہ کر لے گا اور کہہ دے گا کہ میں اسکیلیب گرنے سے مر گیا ہوں۔ تو میرا سچا یار ہے، جگری یار۔ میں اس نئی مصیبت سے گھبرایا ہوا تھا۔ مونسون کی بارشیں ابھی شروع نہیں ہوئی تھیں۔ موسم گرم تھا۔ اس موسم میں کوبرے زمین کے اندر ٹھنڈی مٹی میں اپنی بانیوں کے اندر پڑے رہتے ہیں، لیکن رات کے وقت ہوا ٹھنڈی ہو جانے پر خوراک کی تلاش میں وہ یقیناً باہر نکلتے ہوں گے۔ اس علاقے میں چوہے کم اور چھچھوندریں زیادہ ہیں۔ سست رفتار چھچھوندریں کوبروں کے لیے آسان شکار ہوتی ہیں۔ جوہر پر رات گزارنا مجھے خطرناک محسوس ہوا۔ شکورے، میں نے کہا، اسکائی لیب تو رات ہی کو گرے گی، صبح جا کر لے آئیں گے، تاکہ رات کو کوئی اور لوہا لے جائے، شکورے نے خفگی سے کہا۔ ہاں، ایک بات تو بتا، تو رات کو بنی پر جانے سے ڈرتا تو نہیں ہے؟ اس نے میری طرف غور سے دیکھا۔ شکورے، میں نے سمجھاتے ہوئے کہا، رات کو وہاں جانا خطرناک ہے۔ کبھی کسی کو دیکھا ہے رات کے وقت بنی پر جاتے ہوئے؟ شکورہ کچھ دیر خاموش رہا، پھر اس نے میری طرف دیکھا۔ اسکیلیب کا لوہا بھی تو لانا ہے، اس نے کہا۔ میں نہیں ڈرتا، میں جاؤں گا۔ اس نے سامنے پڑی نہائی کو دیکھا، پھر میری سمت منہ گھمایا۔ یاری نبھانی ہے تو چل میرے ساتھ، میں تو جاؤں گا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ شکورے کا پاگل پن اتنی خطرناک صورت اختیار کرے گا۔ میں بری طرح پھنس چکا تھا۔ انکار پر شکورے کا بھڑک اٹھنا یقینی تھا۔ وہ پہلے ہی پاگل پن کے دوروں کا شکار تھا۔ یہ بھی ممکن تھا کہ وہ خود کو یا مجھے ضرر پہنچائے۔ اس بات کا بھی امکان تھا کہ وہ اکیلا ہی بنی پر چلا جائے اور اسے کوئی حادثہ پیش آ جائے۔
اس بات سے بھی کوئی خطرناک صورتحال پیدا ہونے کا احتمال تھا۔ اگر وہ عمومی حالت میں بھی جنون ہی کا شکار ہے تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ ساری رات کھوڑ میں شمالی خنک ہوا چلتی رہتی ہے اور بنی کے آس پاس کا علاقہ کوبرا سانپوں کا گھر ہے۔ میں پریشان سا تھا۔ شکورہ میرا جواب سننے کے لیے بے چین تھا۔ مجھے کسی ایک راستے ہی کا انتخاب کرنا تھا اور بالآخر میں نے دوسرے راستے کا ہی انتخاب کیا، حالانکہ اس میں خود میری زندگی بھی خطرے میں پڑ سکتی تھی، کوبرے کے زہر سے یا جنونی شکورے کے ہاتھوں۔ اچھا شکورے، میں نے کہا، میں جاؤں گا۔ شکورے کی آنکھیں چمکی۔ اس کے چہرے پر خوشی کا تاثر اس قدر تھا کہ چہرہ تمتمانے لگا۔ اس نے میرے دونوں ہاتھ پکڑے۔ ہاں او جیویں شالا، تو میرا سچا یار ہے، شکورے نے خوشی سے کہا، میرا جگری یار۔ میں یہ بات تو اچھی طرح جانتا تھا کہ کھوڑ کے ارد گرد برساتی پانی کے چوہڑوں پر درندے نہیں آتے۔ بچپن میں ہم 8:30 بجے سو جایا کرتے تھے، پھر بھی کبھی کبھی بنی کی طرف سے گیدڑوں کی آوازیں آیا کرتی تھی اور فوراً ہی کالونی کی طرف سے کتے بھی بھونکنا شروع کر دیتے تھے، جو رات کے وقت کالونی کے خود ساختہ چوکیدار بن جایا کرتے تھے۔ بنی پر یا تو گیدڑ آتے تھے یا لومڑیاں یا سے۔ گیدڑ پانی پی کر دور جا کر بولا کرتے تھے۔ لومڑیاں اس قدر مکار اور تیز ہوتی ہیں کہ شکاری کتوں کے علاوہ کسی کے قابو میں نہیں آتی ہیں۔ سے سے خود کتے ڈرتے ہیں۔ سے کا کانٹا جسے وہ الٹا دوڑ کر مارتی ہے کسی بھی کتے کو لنگڑا بنا سکتا ہے۔ اس علاقے میں پہاڑیوں میں گھرے ہوئے کتنے ہی برساتی پانی کے جوہڑ ہیں۔ درندے اجاڑ جگہوں ہی پر جاتے ہوں گے۔ ایک ایسا ہی چھوٹا سا برساتی پانی کا جوہڑ بھائی کے بنگلے کے پیچھے سرونٹ کوارٹروں سے 200-300 گز دور بڑے پہاڑ کے نیچے ہے، جو گرمیوں میں مکمل طور پر خشک ہو جایا کرتا ہے۔ جوہڑ پر خطرہ صرف کوبرا سانپوں کا تھا۔ وہ اس قدر تیزی سے ڈستے ہیں کہ سنبھلنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ دیہاتی ہمیشہ دور سے کوبرے کے سامنے چادر پھینکتے ہیں۔ قریب جا کر ہاتھ میں چادر لے کر اسے چادر پر ڈھوانے کی غلطی جان لیوا ثابت ہوتی ہے۔ وہ ہاتھ یا ٹخنے پر ڈس لیتا ہے۔ کوبرا بیل نہیں ہوتا کہ اس کا مقابلہ بل فائٹر کی طرح کیا جائے۔ ایک مسئلہ ہے، شکورے نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، اسکیلیب گرے گی تو ٹوٹ جائے گی، میں اس کے ٹکڑے دکان پر کیسے لاؤں گا؟ ہاں شکورے، یہ مسئلہ تو ہے، میں نے کہا۔ ٹھہر، شکورہ اپنے خیال پر چونکا۔ نادرے کی کھوتا ریڑھی؟ نادر خان کی ٹھوک برساتی پانی کے جوہر سے جنوب کی سمت 2-4 کھیتوں سے آگے تھی۔ اس کے کھیتوں میں بھی بارانی علاقے کے تمام کسانوں کی طرح فصل کا انحصار بارش پر تھا۔ بالائی علاقوں میں نہ ٹیوب ویل ہیں نہ رہٹ، کنوؤں میں پانی بہت گہرائی پر ملتا ہے۔ فصلوں میں بھی صرف چنا اور مونگ پھلی ہی اپنی بقا کی نباتاتی جنگ جیتا کرتی ہیں۔ صرف سپیال ہی ایک ایسا گاؤں ہے جو نشیب میں ہے اور فیروز والی کی بڑی جھیل کے قریب ہے۔ جھیل سے پانی رس رس کر وہاں کنوؤں کو بھرتا رہتا ہے۔ وہاں رہٹ موجود ہیں اور وہاں پر کسان زیادہ تر سبزیاں ہی اگاتے ہیں۔ نادر خان نے گزر اوقات کے لیے گدھا گاڑی بنا رکھی تھی۔ وہ ہر روز سپیال جا کر وہاں سے سبزیاں گدھا گاڑی پر لاد کے کالونی کے بازار میں لایا کرتا تھا اور وہاں سبزی فروشوں کو بیچ دیا کرتا تھا۔ سبزی فروش 2-3 ہی تھے جو ایک آنکھ والے اسحاق کو گالیاں دیا کرتے تھے کہ وہ سائیکل پر کوارٹروں میں سبزی بیچ آتا ہے۔ اسحاق کے جانے پر جہاں شکورے نے اسے گالیاں دی تھیں، وہاں سبزی فروشوں نے بھی سکون کا سانس لیا تھا۔ نادر خان معمولی منافع پر سبزیاں بازار میں تھوک کے حساب سے بیچ دیتا تھا۔ مہینے میں اسے معقول منافع ہو جایا کرتا تھا۔ اچھی بارشوں کے بعد اگر اس کی فصل بھی اچھی ہو جاتی تھی تو بھی وہ گدھا گاڑی والا کام جاری رکھتا تھا۔ نادر خان سویرے سویرے گدھا گاڑی پر بیٹھ کر خطرناک راستے سے گزرتا تھا۔ خود تو محفوظ رہتا تھا، لیکن برسات کے موسم میں اس کا ایک گدھا کوبرے کے ڈسنے سے مر بھی گیا تھا۔ وہ 2-3 دن بعد ہی نیا گدھا لے آیا، لیکن اس نے سورج نکلنے سے پہلے سپیال جانا بند کر دیا تھا۔ نادر اتنی رات گئے کھوتا ریڑھی کیسے دے گا شکورے؟ میں نے کہا۔ اس کی ماں، شکورے نے اسے گالی دی، میں کچھ نہیں جانتا، کھوتا ریڑھی لانا تیرا کام ہے۔
شکورے، میں نے کہا، یوں کریں گے کہ جب اسکائی لیب گرے گی تو میں کوئی بہانہ بنا کر کھوتا گاڑی لے آؤں گا، نادر کو کرایہ دے دیں گے۔ خلاف توقع شکورہ مان گیا۔ نادرے نے ڈھوک میں گدی کتوں کا جوڑا پال رکھا تھا۔ اگر شکورے کا دھیان ان کی سمت چلا جاتا تو وہ میرے لیے کوئی اور مشکل کھڑی کر دیتا۔ ٹھیک ہے، شکورے نے کہا، میں رات 9:30 بجے آؤں گا۔ 9:30 بجے؟ میں نے چونک کر کہا، اتنی دیر سے؟ او بے وقوف، شکورے نے کہا، اندھیرے ہی میں آ سکوں گا ورنہ کوئی دیکھ لے گا۔ احمدآل جانے والے چوکیدار رات 9 بجے چلے جاتے ہیں۔ شکورے نے اٹھ کر چوکی کو پاؤں سے پیچھے ہٹایا۔ میں بھی اٹھا۔ اپنا ریڈوا لانا نہ بھولنا۔ اس نے میرے ٹرانزسٹر ریڈیو کی سمت اشارہ کیا، جو اکثر ایک چمڑے کی پیٹی کے ساتھ میرے گلے میں لٹکا رہتا تھا اور جس پر میں چلتے چلتے گانے سنا کرتا تھا۔ خبریں تو سننی پڑیں گی۔ اچھا، لے آؤں گا، میں نے کہا، تو آ جانا، میں تیار رہوں گا۔